पुलिस का एक सिपाही कार चोर को उसके घर ले गया। हुकूमत के इस मोहतात और खुदा तर्स कारिंदे के दिल में कभी ये ख्याल भी ना आया होगा कि वो एक संगीन मुजरिम का बाजू थामे उसे लिए जा रहा है, उसे फरार होने से रोकने के लिए नहीं, जैसा कि किसी दूसरे मौके पर हुआ होता, बल्कि महज इसलिए कि कहीं बेचारे को ठोकर न लगे और वो गिर ना जाए। इसके इवज़ हम कार चोर की बीवी के खौफ व हिरास का आसानी से तसव्वुर कर सकते हैं। जब दरवाज़ा खोलने पर उसने एक बावर्दी पुलिस वाले को अपने सामने पाया, जो अपने पीछे खींचता हुआ लाया था। यह बज़ाहिर ऐसा लगता था एक बेबस कैदी को, जिसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता था कि उसे अपनी गिरफ्तारी से कुछ ज़्यादा ही दहशतनाक हादसा पेश आया होगा। औरत के जहन में पहले तो यह ख्याल आया कि उसका खाविन चोरी करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस वाला खाना तलाशी के लिए आया है। दूसरी तरफ यह ख्याल कितना भी अमरे मुहाल क्यों न लगता हो, थोड़ा इत्मीनान बख्श था कि उसका खाविन तो कारें चुराता था, ऐसी चीज़ें जिन्हें उनके हजम की बिना पर पलंग के नीचे नहीं छुपाया जा सकता। उसे ज़्यादा देर तक शक में नहीं रहना पड़ा। पुलिस वाले ने उसे बताया कि यह आदमी अंधा है, इसका ख्याल रखो। और उस औरत को, जिसे इत्मीनान हो जाना चाहिए था कि पुलिस वाला तो उसके खाविंद को महज घर पहुंचाने आया था, उस इब्तिला की संगीनी का इदराक हुआ जो उनकी ज़िंदगियों को पजमुर्दा कर देने वाली थी, जब उसका खाविंद ज़ारो कतार रोता हुआ उसके बाजुओं में गिर गया और उसे वो सब बताया जो हम पहले ही जानते हैं। काले चश्मे वाली लड़की को भी एक पुलिस वाला उसके माँ बाप के घर पहुंचाने गया था, लेकिन उसके मामले में सूरत हाल की इस हैजानी कैफियत ने, जिसमें उस लड़की के अंधेपन ने अपने आप को जाहिर किया था, होटल में एक चीखती चिल्लाती और उसमें मुकीम दूसरे मेहमानों को परेशान करती बेरहना औरत, जबकि उसका साथी मर्द वहां से फरार होने की कोशिश में जल्दी जल्दी अपनी पतलून के पांचे ऊपर को खींच रहा था, सूरत हाल की ड्रामाइयत को कदरे कम कर दिया था। मुनाफिक, एहतियात पसंदों और नेकूकार होने की कोशिश करने वालों की चैमगोइयों के पेश नज़र शर्मिंदगी से मगलूब एक बिल्कुल मुनासिब एहसास मोहब्बत की पेशावराना रसूमात के साथ, जिनके लिए उसने ख़ुद को वक्फ कर रखा था, छेद कर देने वाली उन चीखों के बाद जो उसके मुंह से उस वक्त निकली जब उसने जान लिया कि उसकी बीनाई का ज़ाय हो जाना मस्ती और सरशारी का कोई अनोखा करिश्मा न था। अंधी लड़की को अपनी किस्मत पर रोने और वावेला करने की बमुश्किल हिम्मत हुई जब अक्खड़पन के साथ उसे ठीक से कपड़े पहनने की मोहलत दिए बगैर और तकरीबन ज़बरदस्ती होटल से बाहर निकाल दिया गया, एक ऐसे लहजे में जो अगर सरीहन बदतमीज़ी का न होता तो तंजिया होता। पुलिस वाला ये पूछने के बाद कि वो कहाँ रहती है, जानना चाहता था कि आया उसके पास टैक्सी का किराया अदा करने के लिए पैसे हैं। ऐसे मामलात में हुकूमत खर्चा नहीं उठाती। उसने उसे ख़बरदार किया, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसे हमें चलते चलते जहन में रखना चाहिए, जो बिला जवाज़ नहीं है। जिस हद तक ऐसी औरतें उन लोगों की काबिल ज़िक्र तादाद से ताल्लुक़ रखती हैं जो अपनी नाजायज़ कमाई पर कोई टैक्स अदा नहीं करते। उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अंधी होने की बिना पर ज़रा तसव्वुर करें, उसे ख्याल आया कि हो सकता है पुलिस वाले ने उसे सर हिलाते ना देखा हो। वो मिनमिनाई, हाँ मेरे पास पैसे हैं, और फिर ज़ेरे लब ईजाद किया, काश मेरे पास ना होते। अल्फाज जो शायद हमें बेतुके लगें, लेकिन अगर हम इंसानी दिमाग की कुंडलियों को जहन में रखें जिसमें किसी सीधे या मुख्तसर रास्ते का वजूद ही नहीं, तो यही अल्फाज मुकम्मल तौर पर वाज़ह होकर सामने आते हैं। मतलब उसके कहने का ये था कि उसे अपने बदनाम चाल चलन की सज़ा मिली है, अपने गैर अखलाकीपन की, और ये नतीजा था इसी का। उसने अपनी माँ को बता दिया था कि वो रात के खाने पर घर नहीं आएगी, लेकिन वो इससे पहले ही घर आ गई, अपने बाप से भी पहले। माहिर अमराज चश्म की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर था, वो अपने घर में ही था कि अंधेपन ने उसे आ लिया था, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर होते हुए वो बेबसी के साथ मायूसी के सामने हथियार डालने को तैयार न था, उन लोगों की तरह जो सिर्फ उसी वक्त अपने जिस्म पर ध्यान देते हैं जब वो तकलीफ़ देने लगता है। इस किस्म की सूरत हाल के कर्ब में भी, जिसमें आने वाली रात की तशवीश भी शामिल थी, वो अब भी इस काबिल था कि होमर की इलियड में लिखी हुई बातों को याद कर सके, जो मौत और दुख के बारे में लिखी हुई अजीम तरीन नज़्म है। एक डॉक्टर कई आदमियों पर भारी होता है, अल्फाज जिन्हें हमें मिक़दार के बेतकल्लुफ़ इजहार बयान के तौर पर कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि और मज़ीद बरा कदर के लिहाज से, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। उसने अपनी बीवी को परेशान किए बगैर अपने अंदर सोने की हिम्मत पैदा की। उस वक्त भी नहीं जब उसने बड़बड़ाते हुए और नीम गुनूदगी की हालत में करवट बदली और उसके साथ लग गई। वो घंटों जागता रहा,
جو تھوڑی سی نیند اسے میسر آئی وہ تھکان کی وجہ سے تھی۔ اس نے امید کی کہ رات کبھی ختم نہ ہو تاکہ اسے اعلان نہ کرنا پڑے، وہ جس کا پیشہ ہی دوسروں کے آشوب چشم کا علاج کرنا تھا، میں اندھا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بری بےتابی کے ساتھ دن کی روشنی کا انتظار بھی کر رہا تھا، اور عین مین یہی الفاظ اس کے ذہن میں آئے، دن کی روشنی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے دیکھ نہ پائے گا۔ در حقیقت ایک اندھا ماہر امراض چشم کسی کو کیا اچھا کر سکتا ہے، لیکن محکمہ صحت کو اطلاع دینا اس کی ثوابدید پر تھا۔ اس صورتحال سے خبردار کرنا جو ہو سکتا ہے قومی سانحے کی صورت اختیار کر لے، نہ زیادہ نہ کم، اندھے پن کی ایک ایسی صورت جو پہلے کبھی دیکھنے میں آئی نہ سننے میں، جو تمام آثار سے ایک انتہائی متعدی بیماری لگتی تھی اور جس نے تمام ظاہری آثار کے مطابق اپنا ظہور کیا تھا۔ اولین مرضیاتی علامات کی پہلے سے موجودگی کے بغیر سوزشی، وبائی یا زوال آمادہ علامات، جیسا کہ وہ اس اندھے آدمی کے سلسلے میں تصدیق کرنے کے قابل ہو گیا تھا جو اس کے کلینک میں معائنے کی غرض سے آیا تھا، یا جیسا کہ اس نے خود اپنے معاملے میں تصدیق کی تھی۔ ایک معمولی سا ضعف البصر، آنکھ کے بصری شیشے میں ہلکی سی خرابی، سب اتنا معمولی کہ اس نے اس دوران فیصلہ کیا تھا کہ اسے درست کرنے کے لیے اینک کی ضرورت نہیں۔ آنکھیں جنہوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، آنکھیں جو مکمل طور پر اندھی تھیں، پھر بھی اسی دوران پوری طرح صحت مند تھیں، بغیر کسی خلل کے، حالیہ یا پرانا، بعد میں پیدا ہونے والا یا پیدائشی۔ اس نے اپنے اس معائنے کی تفصیلات کو یاد کیا جو اس نے اندھے آدمی کا کیا تھا، کیسے آنکھ کے مختلف حصے دیکھنے والے آلے کے شیشے میں مکمل طور پر صحت مند نظر آئے تھے، بغیر مرضیاتی تبدیلیوں کے نشانات کے کمیاب صورتحال ایک ایسے شخص میں جس کا دعویٰ تھا کہ اس کی عمر 38 برس ہے، اور کسی نوجوان میں بھی وہ آدمی اندھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا، لمحاتی طور پر وہ بھول ہی گیا کہ وہ خود بھی اندھا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے کہ بعض لوگ کتنے بے لوث ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آئیے یاد کریں جو ہومر نے کہا تھا، بظاہر مختلف لفظوں میں۔ جب اس کی بیوی جاگ کر اٹھ بیٹھی تو اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سو رہا ہو۔ اس نے اپنی پیشانی پر ایک بوسے کو محسوس کیا، اتنا نرم جیسے وہ اپنے خیال میں اسے گہری نیند سے جگانا نہ چاہتی ہو۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ غریب اتنی دیر تک اس بیچارے اندھے آدمی کی غیر معمولی بیماری کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد آ کر سویا ہوگا۔ تنے تنہا اسے لگا جیسے کوئی گاڑھا بادل جو اس کے سینے پر بوجھ ڈال رہا تھا اور اس کے نتنوں میں داخل ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کرنے والا ہو، اسے اندر سے اندھا کر رہا ہو۔ ڈاکٹر کے منہ سے ایک مختصر سی کراہ نکلی اور اس کی آنکھوں سے 2 آنسو باہر آ گئے۔ غالباً یہ آنسو سفید ہوں گے۔ اس کو خیال آیا، اس کی آنکھوں سے امڈے اور اس کی کنپٹیوں پر بہنے لگے، چہرے کے دونوں طرف۔ اپنے مریضوں کا خوف اب اس کی سمجھ میں آیا جب وہ اسے بتاتے تھے، ڈاکٹر میرا خیال ہے کہ میں اپنی بینائی کھو رہا ہوں۔ بیڈ روم میں چھوٹا موٹا گھریلو شور سنائی دے رہا تھا۔ اس کی بیوی یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ ابھی تک سو رہا ہے، کسی بھی لمحے نمودار ہو جائے گی۔ ان کے ہسپتال جانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ احتیاط سے اٹھا، اپنے ڈریسنگ گاؤن کو ٹٹولا اور اسے پہن لیا۔ پھر وہ پیشاب کرنے کے لیے غسل خانے میں گیا۔ وہ اس طرف مڑا جہاں اسے معلوم تھا کہ آئینہ لگا ہے، اور اس دفعہ اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے نہیں کہا۔ انسانی دماغ کے بند ہو جانے کی ہزاروں وجوہات ہیں۔ اس نے آئینے کو چھو کر دیکھنے کے لیے سیدھے سبھاؤ اپنے ہاتھ بڑھائے۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اس کی صورت اسے دیکھ رہی ہے، اس کی صورت اسے دیکھ سکتی تھی، وہ اپنی صورت کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بیڈ روم میں اپنی بیوی کے داخل ہونے کی آواز سنی۔ آخا، تم پہلے ہی اٹھے ہوئے ہو؟ اور اس نے جواب دیا، میں اٹھ گیا ہوں۔ اس نے اسے اپنے پہلو میں محسوس کیا۔ صبح بخیر جانم۔ شادی کے اتنے برسوں بعد بھی ان کی باہمی الیک سلیک میں محبت کا لہجہ ابھی برقرار تھا۔ اور پھر اس نے کہا جیسے دونوں کسی کھیل میں اداکاری کر رہے ہوں، اور اب اس کی باری ہو، مجھے شک ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، میری بینائی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ بیوی نے صرف جملے کے آخری حصے پر دھیان دیا۔ ذرا مجھے ایک نظر ڈالنے دو، اور اس کی آنکھوں کو پوری توجہ سے دیکھا۔ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جملہ ظاہر ہے اس کے اسکرپٹ میں نہیں تھا، یہ الفاظ تو صرف اس کے خاوند کو بولنا تھے، لیکن اس نے بس اتنا کہا، میں دیکھ نہیں سکتا، اور ساتھ ہی اضافہ کیا، میرا قیاس ہے کہ جس مریض کو میں نے کل دیکھا تھا یہ ضرور اسی کے جراثیم کا شاخسانہ ہے۔ وقت کے گزران اور باہمی بے تکلفی کی وجہ سے ڈاکٹروں کی بیویوں کو بھی بالآخر بیماریوں کے بارے میں تھوڑی شد بدھ ہو ہی جاتی ہے، اور یہ والی جو تمام معاملات میں اپنے خاوند کے اتنی قریب تھی، اس نے اس حد تک تو سیکھ ہی لیا تھا کہ اندھا پن چھوت چھات کے ذریعے
کسی متعدی وبا کی طرح نہیں پھیلتا۔ اندھا پن ایسی چیز نہیں ہے جو کسی اندھے آدمی کے کسی صحت مند آنکھوں والے آدمی کو دیکھنے سے لگ جائے۔ اندھا پن ایک ذاتی معاملہ ہے، کسی شخص کی آنکھوں کا جن کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا یا ہوئی تھی۔ بہرحال ایک ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے سوچ سمجھ کر کہے، وہی کہے جو وہ جانتا ہو۔ اسی لیے اسے میڈیکل اسکول میں پیشہ ورانہ تربیت دی جاتی ہے، اور اگر یہ ڈاکٹر اپنے اندھا ہونے کا اعلان کرنے کے علاوہ کھلے بندوں تسلیم کرتا ہے کہ اسے یہ مرض کسی دوسرے سے لگا ہے، تو اس کی بیوی کون ہوتی ہے شک کرنے والی، چاہے وہ علم طب کے بارے میں کتنا ہی کیوں نہ جانتی ہو۔ اس لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیچاری عورت کو اس ناقابل انکار شہادت کے سامنے کسی بھی عام بیوی کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان میں سے دو کو تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ چمٹتے اور پریشانی کے فطری تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے۔ اور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے پوچھا۔ محکمہ صحت کے حکام کو مشورہ دینا، وزارت صحت کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کرنے کی، اگر یہ متعدی وبا ہوئی تو ضروری تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، لیکن کسی نے کبھی اندھے پن کی متعدی وبا کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کی بیوی مصر رہی، امید کی اس آخری کرن کو تھامے رکھنے کی خواہش میں، اور نہ ہی کبھی کسی نے ایسے اندھے آدمی کو دیکھا ہے اس صورتحال کی ظاہری وجوہات کے بغیر۔ اور اس وقت کم از کم دو آدمی ایسے موجود ہیں۔ جو ہی اس نے یہ آخری لفظ کہا اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پرے دھکیلا، تقریباً زبردستی۔ خود پیچھے ہٹا، پرے رہو، میرے قریب بھی مت آؤ، ہو سکتا ہے تمہیں بھی لگ جائے۔ اور پھر بند مٹھیوں سے اپنی پیشانی پر مکے مارنے لگا۔ کیسا احمق، کیسا احمق، کیا واہیات ڈاکٹر، میں نے یہ پہلے کیوں نہ سوچا؟ ہم نے پوری رات اکٹھے گزاری ہے، مجھے اپنے مطالعے کے کمرے میں سونا چاہیے تھا، دروازہ بند کر کے۔ اور پھر بھی پلیز ایسی باتیں نہ کہو، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ آؤ تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اس کی بیوی چلائی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ادھر ادھر ٹھوکریں کھانا، فرنیچر سے ٹکراتے پھرنا، آنکھوں کے بغیر ٹیلی فون ڈھونڈنا تاکہ جس نمبر کی تمہیں ضرورت ہے اسے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں تلاش کر سکو، اور میں اطمینان سے یہ تماشا دیکھتی رہوں؟ تم سے گفتگو کرنے سے بچنے کے لیے شیشے کے مرتبان میں منہ دے لوں؟ اس نے مضبوطی کے ساتھ اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور کہا، آؤ میرے ساتھ جانی۔ ابھی سویرا ہی تھا جب ڈاکٹر نے، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کس مسرت کے ساتھ، کافی کا پیالہ اور وہ ٹوسٹ جو اس کی بیوی نے کتنے اصرار سے بنایا تھا ختم کیا۔ بہت سویرا تھا ابھی ان لوگوں کے ملنے میں جنہیں ان کی دفتری میزوں پر ڈاکٹر کو اطلاع دینی تھی۔ منطق اور مطلوبہ نتائج کی خواہش کا تقاضا تھا کہ جو وقوع پذیر ہو رہا تھا اس کی رپورٹ جلد از جلد وزارت صحت کے کسی عہدیدار کو دی جائے، لیکن اس نے جلد ہی اپنا ذہن تبدیل کر لیا جب اس نے محسوس کیا کہ اپنے آپ کو محض ایک ڈاکٹر کے طور پر پیش کرنا، جسے کسی اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے پر بات کرنا تھی، کافی نہ ہوگا ایک کمتر درجے کے اہلکار کو قائل کرنے کے لیے جس سے ٹیلی فون آپریٹر نے بڑی منت سماجت کے بعد ملانے کی حامی بھری تھی۔ وہ شخص اپنے سے اوپر والے افسر سے ملانے سے پہلے زیادہ تفصیلات جاننا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک ڈاکٹر جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کسی معمولی اہلکار کے سامنے اندھے پن کی وبا پھوٹ پڑنے کا اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے فوراً خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ فون کے دوسرے سرے پر سے اہلکار نے جواب دیا، تم کہتے ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں تو بلا شبہ میں یقین کیے لیتا ہوں، لیکن میرے پاس بھی کچھ احکامات ہیں۔ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو، میں اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ صیغہ راز میں رکھنے والی بات ہے۔ صیغہ راز میں رکھنے والی باتیں ٹیلی فون پر نہیں کی جاتی۔ بہتر ہے کہ تم خود یہاں آ جاؤ، میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم بیمار ہو؟ ہاں میں بیمار ہوں، اندھے آدمی نے ذرا توقف کے بعد کہا۔ اس صورت میں تمہیں کسی ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے، کسی حقیقی ڈاکٹر سے، سرکاری اہلکار نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اپنی بزلہ سنجی پر خود ہی مسرور ہوتے ہوئے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس آدمی کی بدتمیزی منہ پر تماچے کے مترادف تھی۔ اسے اپنے حواس بحال کرنے میں چند منٹ لگے، پھر کہیں جا کر وہ اس قابل ہوا کہ اپنی بیوی کو بتا سکے کہ اس کے ساتھ کتنا گستاخانہ سلوک روا رکھا گیا تھا۔ تب جیسے اس نے ابھی ابھی کسی ایسی بات کو دریافت کیا ہو جو اسے بہت پہلے معلوم ہونا چاہیے تھی، وہ اداسی سے بڑبڑایا، یہی ہے وہ مسالہ جس سے ہم بنائے گئے ہیں، آدھی لاپرواہی اور آدھی کینہ پروری۔ وہ بے اعتمادی کے ساتھ پوچھنے ہی کو تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تو اپنا وقت ضائع کر رہا تھا،
کہ مجاز حلقوں تک اطلاع پہنچانے کا محفوظ طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر سے بات کی جائے۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ کسی سرکاری اہلکار کو درمیان میں لائے بغیر یہ ذمہ داری اسی کو سونپی جائے کہ وہ نوکر شاہی نظام کو مجبور کرے اپنا کام کرنے پر۔ اس کی بیوی نے نمبر گھمایا، اسے ہسپتال کا نمبر زبانی یاد تھا۔ کسی کے فون اٹھانے پر ڈاکٹر نے اپنا تعارف کرایا، پھر تیزی سے کہا، میں اچھا ہوں، شکریہ۔ بلا شبہ استقبالیہ والی لڑکی نے پوچھا ہوگا، آپ کا کیا حال ہے ڈاکٹر؟ ہم یہی کہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں بہت اچھا، چاہے ہم مر ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اسے عرف عام میں ہمت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا کہتے ہیں۔ یہ وہ مظہر ہے جو صرف بنی نوع انسان ہی میں دیکھا گیا ہے۔ جب ڈائریکٹر نے فون پکڑا تو بولا، اب کہو کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کے پاس اور تو کوئی نہیں؟ استقبالیہ والی لڑکی کے بارے میں فکر نہ کرو، اس کے پاس امراض چشم کے متعلق گفتگو سننے کی بجائے کرنے کی بہتر چیزیں ہیں، علاوہ ازیں اس کی دلچسپی نسوانی مرضیات میں ہے۔ ڈاکٹر کا بیان مختصر تھا لیکن بھرپور، نہ طول کلام نہ کوئی فالتو لفظ، حشو و زوائد کے بغیر جراحانہ بے غرضی کا مظہر۔ صورتحال پر غور کرتے ہوئے ڈائریکٹر کو قدرے حیرانی ہوئی۔ لیکن کیا تم واقعی اندھے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مکمل طور پر اندھا، بہرحال یہ کوئی اتفاقیہ امر بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل کسی قسم کی متعدی وبا کا وجود ہی نہ ہو۔ اس لفظ کے باضابطہ معنوں میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ متعدی وبا کا کوئی وجود نہیں، لیکن یہ اس کے یا میرے اندھا ہونے کا معاملہ نہیں۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھر میں ایک دوسرے سے ملے بغیر، وہ شخص اندھا ہو کر کلینک میں آیا اور چند گھنٹوں کے بعد میں اندھا ہو گیا۔ اپنے گھر میں اس آدمی کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ میرے پاس فائل میں جو کلینک میں ہے اس کا نام اور پتہ درج ہے۔ میں فوراً کسی آدمی کو وہاں بھیجتا ہوں، کسی ڈاکٹر کو، ہاں کسی ہم پیشہ کو یقیناً۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں وزارت صحت کو آگاہ کرنا چاہیے؟ فی الحال ایسا کرنا قبل از وقت ہوگا۔ عوام کی اس سراسیمگی کا اندازہ لگاؤ جو اس خبر سے ان میں پیدا ہوگی۔ شکر ہے اندھاپن کوئی چھوت چھات کی بیماری نہیں، موت بھی چھوت چھات کی بیماری نہیں، تاہم ہم سب مرتے ہیں۔ خیر تم گھر پر ہی رہو، اس دوران میں اس معاملے سے نپٹتا ہوں، پھر میں کسی شخص کو تمہیں لانے کے لیے بھیجوں گا۔ میں تمہارا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ میں اس وجہ سے اندھا ہوا ہوں کہ میں نے ایک اندھے آدمی کا معائنہ کیا تھا۔ تم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے، کم از کم علت اور معلول کی تمام علامات یہاں موجود ہیں۔ بے شک پھر بھی اس مرحلے پر کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا جلد بازی ہوگی۔ دو الگ الگ مریضوں کی کوئی شماریاتی مناسبت نہیں، جب تک کہ اس لمحے ہم دونوں کے علاوہ اور لوگ نہ ہوں۔ میں تمہاری ذہنی حالت کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں اندھا دھند قیاس آرائیوں سے احتراز کرنا چاہیے جو ہو سکتا ہے بعد میں بے بنیاد نکلیں۔ بہت شکریہ، میں تمہیں جلد ہی فون کروں گا، خدا حافظ۔ آدھے گھنٹے کے بعد، ابھی اس نے اپنی بیوی کی مدد سے بمشکل شیو کی تھی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسرے سرے پر سے ڈائریکٹر ایک بار پھر بول رہا تھا، لیکن اس بار اس کی آواز مختلف تھی۔ یہاں ہمارے پاس ایک لڑکا آیا ہے، وہ بھی اچانک اندھا ہو گیا ہے، اسے ہر چیز سفید نظر آتی ہے۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کل تمہارے کلینک گیا تھا۔ کیا میں یہ سوچنے میں غلطی تو نہیں کر رہا کہ اس لڑکے کی بائیں آنکھ بھینگی ہے؟ ہاں، تو پھر بلا شبہ یہ وہی ہے۔ مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی ہے، صورتحال واقعی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کو آگاہ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں یقیناً، میں ہسپتال کی انتظامیہ سے ابھی رابطہ کرتا ہوں۔ کوئی 3 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر اور اس کی بیوی خاموشی سے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، وہ گوشت کے ان ٹکڑوں سے جو اس کی بیوی نے اس کے لیے کاٹے تھے کھیل رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ اس کی بیوی سننے کے لیے گئی اور فوراً ہی واپس آ گئی۔ یہ کال تمہیں سننا ہوگی، وزارت صحت کی طرف سے ہے۔ اس نے اسے کھڑا ہونے میں مدد دی، اسے کمرہ مطالعہ میں لے گئی اور فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گفتگو مختصر تھی۔ وزارت صحت یہ جاننا چاہتی تھی کہ جو مریض کل اس کے کلینک میں آئے تھے ان کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ تمام تفصیلات ان مریضوں کی فائلوں میں درج ہیں، نام، عمر، شادی شدہ ہیں یا کنوارے، پیشے، گھر کے پتے، اور آخر میں اس نے اس شخص یا ان اشخاص کے ہمراہ جانے کی پیشکش کی جو ان کو جمع کرنے پر مامور کیے جائیں گے۔ فون کے دوسرے سرے سے ٹکا سا جواب آیا، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس شخص نے فون کسی اور کے حوالے کر دیا۔
اب مختلف آواز سنائی دی۔ سہ پہر بخیر، میں وزیر صحت بول رہا ہوں۔ میں حکومت کی جانب سے آپ کے جوش و جذبے کے پیش نظر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی فوری کارگزاری کی بدولت ہم صورتحال کو محدود کر لیں گے اور اس پر قابو پا لیں گے۔ اس دوران کیا آپ ہم پر یہ کرم کریں گے کہ اپنے گھر میں ہی رہیں؟ خاتمے پر کے الفاظ بڑے رسمی اخلاق سے کہے گئے تھے، لیکن وہ کسی شبے میں نہیں تھا کہ اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی وزیر صاحب، لیکن دوسرے سرے والا شخص اپنا فون پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ چند منٹ بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ میڈیکل ڈائریکٹر تھا، گھبرایا ہوا، الفاظ گڑبڑ۔ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کو 2 اور آدمیوں کے اچانک اندھا ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ کیا وہ پولیس کے آدمی ہیں؟ نہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد سڑک پر کھڑا چیخ رہا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا ہے، اور عورت ایک ہوٹل میں تھی جب وہ اندھی ہوئی۔ لگتا ہے وہ کسی شخص کے ساتھ ہم بستر تھی۔ ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ بھی میرے مریض تو نہیں۔ تم ان کے نام جانتے ہو؟ نام نہیں بتائے گئے۔ مجھے وزارت صحت سے فون آیا ہے کہ وہ کلینک سے فائلیں جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیسا پیچیدہ معاملہ ہے، آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے ریسیور رکھ دیا، ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کی طرف اٹھایا اور انہیں وہیں رہنے دیا، جیسے اپنی آنکھوں کو کسی بدترین حادثے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر مری ہوئی آواز میں کہا، میں کتنا تھک گیا ہوں، تھوڑا سونے کی کوشش کرو، میں تمہیں بستر تک لے جاتی ہوں۔ اس کی بیوی بولی، بیکار ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی، علاوہ ازیں ابھی دن ختم نہیں ہوا، اب بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ کوئی 6 بجے ہوں گے جب ٹیلی فون کی گھنٹی آخری بار بجی۔ ڈاکٹر نے جو پاس ہی بیٹھا تھا ریسیور اٹھایا۔ ہاں بول رہا ہوں، اس نے کہا جو اس سے کہا جا رہا تھا۔ اسے پوری توجہ سے سنتا رہا اور ٹیلی فون بند کرنے سے پہلے ہولے سے سر ہلایا۔ کون تھا یہ؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ وزارت صحت، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایمبولنس مجھے لے جانے کے لیے آ رہی ہے۔ تمہیں اسی بات کی توقع تھی؟ ہاں کم و بیش۔ کہاں لے جا رہے ہیں وہ تمہیں؟ مجھے معلوم نہیں، میرا خیال ہے ہسپتال۔ میں کچھ کپڑے نکالتی ہوں، معمول کی چیزیں اور سوٹ کیس تیار رکھتی ہوں۔ میں کسی سفر پر نہیں جا رہا، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ اسے بڑی اپنائیت کے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی، اسے بستر پر بٹھایا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں سب کچھ کر لوں گی۔ وہ اس کے ادھر ادھر آنے جانے، درازوں اور کپڑوں کی الماریوں کو کھولنے بند کرنے، کپڑے نکالنے اور تہہ کر کے فرش پر رکھنے، سوٹ کیس میں رکھنے کی آوازیں سنتا رہا۔ لیکن جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے کپڑوں کے علاوہ وہ اپنے بلاؤز اور اسکرٹیں، پاجاموں کا ایک جوڑا، ایک ڈریس اور کچھ نسوانی جوتے بھی سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں شک سا گزرا کہ اسے اتنے زیادہ کپڑوں کی ضرورت تو نہ ہوگی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ یہ وقت نہیں تھا کہ ایسی فضولیات پر پریشان ہوا جائے۔ اس نے سوٹ کیس کا تالا بند ہونے کی آواز سنی، پھر اس کی بیوی نے کہا، ہو گیا، ہم اب ایمبولنس کے لیے تیار ہیں۔ وہ سوٹ کیس اٹھا کر اس دروازے تک لے گئی جو سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ جب اس کے خاوند نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو اس نے اپنے خاوند کی مدد لینے سے انکار کیا۔ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، میں کوئی اپاہج نہیں ہوں۔ پھر وہ کمرہ نشست میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور اس نے کہا، کون جانے ہم کب تک جدا رہیں گے؟ اور وہ بولی، اپنے آپ کو اس خیال سے مت پریشان کرو۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے۔ جب دروازے کی گھنٹی بجی، وہ اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے گئی، لیکن چبوترے پر کوئی نہ تھا۔ اس نے اندرونی ٹیلی فون پر کوشش کی۔ بہت اچھا، وہ ابھی نیچے آتا ہے، اس نے کہا اور مڑ کر اپنے خاوند کو بتایا۔ وہ نیچے انتظار کر رہے ہیں، انہیں اوپر فلیٹ میں آنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لگتا ہے وزارت صحت واقعی خطرے سے خبردار ہو چکی ہے۔ آؤ چلیں۔ وہ ایلیویٹر میں نیچے گئے۔ اس نے آخری چند سیڑھیاں عبور کرنے میں اپنے خاوند کو مدد دی اور ایمبولنس کے اندر داخل ہونے میں پھر وہ سوٹ کیس لانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف گئی۔ اسے خود اٹھا کر ایمبولنس میں گھسیڑ دیا۔ آخر میں وہ خود چڑھی اور اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایمبولنس کے ڈرائیور نے گردن موڑ کر احتجاج کیا، میں صرف اسی کو لے جا سکتا ہوں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، آپ کو نیچے اترنا ہوگا۔ عورت نے سکون سے جواب دیا، تمہیں مجھے بھی لے جانا ہوگا، میں ابھی اسی وقت اندھی ہوئی ہوں۔